The procedure has been provided in Rule 7 regarding the objection as to misjoinder. اچھا اچھا یہ جو آبجیکشن ہے اس کے مطابق پروویژن کے مطابق جتنے بھی آپ کے آبجیکشن ہیں ریگارڈنگ دی مس جوائنڈر دوز آبجیکشن ہیز ٹو بی ٹیکن ارلی اسٹیج. اب یہ اس کی جو کنٹینٹس ہیں اس پروویژن کے all objection on the ground of misjoinder of cause of action shall be taken at the earliest possible opportunity, and in all cases where issues are settled at or before such settlement unless the ground of objection has subsequently arisen, and any such objection not so taken shall be deemed have been waived. As per this provision, if if before the framing of the issues any objection occurred regarding the cause of action, misjoinder of the cause of action, اگر کوئی آبجیکشن ہے کوئی اعتراض ہے کسی پارٹی کو کہ کورٹ نے جو سوٹ میں جو یہ کاز آف ایکشن ہے وہ مس جوائنڈر ہے، مطلب اس کو جوائن نہیں کیا گیا یا اس کو جوائن نہیں کروایا، تو آفٹر فریمنگ آف دی ایشوز جو ہے تک اگر اس نے اس کو خاموش رہا اور اس کے بعد اگر اس نے یہ بات جو ہے اس کو ریز کی کو کورٹ پھر سمجھے گی کہ وہ تو رائٹ اس کے پاس تھا لیکن اس کو اس نے جو ہے خاموش رہا، اس کا مطلب اس نے خود اگنور کیا، کیونکہ لا ہے میگزیما ہے لا ول ناٹ ہیلپ دی اگنورنٹس. جو اگنورنٹس ہیں اس کے لیے قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، قانون ان کا ساتھ نہیں دیتا، تو اس کے تو سمجھا جائے گا کہ اس نے انٹینشنلی جو ہے اس کو ویو کیا، تو اس کے بعد وہ اس آبجیکشن کو ریز نہیں کر سکتا یا اس پوائنٹ کو ریز نہیں کر سکتا آفٹر دس. تو وہ جو ہے سوٹ میں جب فائل ہوتا ہے تو اس کے ایشوز فریم ہونے سے پہلے ہی اس کو اس چیز کو کورٹ کے سامنے ریز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. This is the illustration regarding the framing of the parties as a plaintiff and defendant. یہ ایک سچویشن ہے. Number one, four persons, each of whom separately took debentures on the faith of certain statements in prospectus issued by the directors of company, joined as co-plaintiff in one suit against the directors, claiming damages for the misrepresentation contained in the prospectus. It was held that as the several cause of action arose out of the same transaction and the case would involve common question of fact, the suit was properly framed. اس میں چار لوگ تھے جنہوں نے سیپریٹلی ڈیبینچر جو ہے آن دی فیتھ آف سرٹن اسٹیٹمنٹس ان پراسپیکٹس ایشوڈ بائی دی ڈائریکٹرس آف کمپنی جوائنڈ ایز پلینٹف ان ون سوٹ. مطلب ایک ہی کمپنی سے چار لوگوں نے جو ہے الگ الگ جو ہے ڈیبینچر جو ہے وہ سرٹن اسٹیٹمنٹس پہ وہ لیے. اب کیونکہ جو کاز آف ایکشن تھا سب پلینٹفس کا ایک ہی کمپنی کے خلاف تھا تو وہ سوٹ میں ایک جو ہے کو پلینٹف بن گئے. سیم ٹرانزیکشن میں کاز آف ایکشن سیم تھا اور اس وجہ سے کو پلینٹ، تو اس میں جو اس کے مطابق دوز آر دی پراپرلی فریم ایز دی پلینٹفس. جو نیکسٹ ہے ان اے سوٹ انسٹیٹیوٹڈ بائی اے بی اینڈ سی جوائنٹلی فار دی انجیکشن اگینسٹ ڈی ای اینڈ ایف. مطلب تین پلینٹف تھے جنہوں نے مل کے سوٹ فار انجیکشن داخل کیا تین ڈیفینڈنٹس کے اگینسٹ ڈی ای ایف. It is alleged that all three defendants, as officers of several associations of workmen, conspired to prevent all the persons not belonging to the association from obtaining employment in the place of the members of the association. To constitute the avert, acts alleged to have been committed in furtherance of the conspiracy. It is averred that DEF, the defendants, cause ABC, the plaintiffs, to be molested. That E used, اچھا اب ون بائی ون ان کا رول کیا تھا. E used threatening language to A and that F assaulted C. It is proved that D was not party to the conspiracy. As the claim arises out of the same series of transactions and involves the common question of fact and law whether the overt acts were committed in the furtherance of the conspiracy A, B and C,
may join in the suit, notwithstanding that an injunction is granted against the E and F only. اچھا، اس کے مطابق جو انہوں نے تین ڈیفینڈنٹس کو ڈیفینڈنٹ تین لوگوں کو ڈیفینڈنٹ بنایا تھا ڈی ای ایف، بٹ دے ہیو اونلی described the facts regarding the E and F کہ ای نے جو ہے ای نے تھریٹ کیا تھا اے کو تھریٹنگ لینگویج، اور بی نے جو ایف نے سی کو اسالٹ کیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن ڈی جو ہے وہ اس کا کیا کاز آف ایکشن بنتا تھا، دیٹ ہیز بین ناٹ ڈیفائنڈ. تو اس سے جو انجیکشن کوڈ ول گرانٹ، اگر ڈگری آئے گی تو ای اینڈ ایف کے اگینسٹ آئے گی، ڈی کے اگینسٹ جو ہے کورٹ ول ناٹ گیو اینی ڈگری اینڈ اینی ڈیسیشن. تو یہ تو تھا ایک رجسٹریشن تھی کہ پارٹیز میں کیا کیا جو ہے سچویشنز آ سکتی ہیں، کیا کیا ایشوز ڈسکس ہو سکتے ہیں بیفور دی کورٹ. اب اس کے بعد جو ہے آفٹر دی addition and deletion of the parties ke who may be joined as the plaintiff and who may be joined as the defendant کے بارے میں جو آرڈر 1 تھا کوڈ آف سول پروسیجر کا، that is the order 1 regarding the joining of the parties in the suit. جو تھرڈ جو اس کا اسینشنل پارٹ ہے سوٹ کا، وہ ہے کاز آف ایکشن. وہ جو سوٹ میں کس طرح فریم ہوتا ہے، اب اس کے لیے جو ون آف دی امپورٹنٹ پروویژن ان دی کوڈ آف سول پروسیجر، دیٹ از آرڈر 2 ہاؤ ٹو فریم اے سوٹ. اب سوٹ آپ کس طرح فریم کریں گے، رول 1 آف دی آرڈر 2، ایوری سوٹ شیل ایز فار ایز practicable be framed so as to afford ground or final decision upon the subjects in dispute and to prevent further litigation concerning them. Sub rule 2, every suit shall as per the rule 1, every suit shall as far as practicable be framed so as to afford ground for final decision. کہ جتنی کوشش آپ کو کرنی چاہیے کہ سوٹ اس طرح فریم کریں اور اس میں ایسے گراؤنڈ ہونی چاہیے جس پہ کورٹ نے ایک فائنل ڈیسیجن دینا ہے، اور ڈیسیجن جس پہ دینا ہے واٹ دا سبجیکٹ ان ڈسپیوٹ اینڈ پریونٹ فردر litigation concerning them. And thereafter how to frame that, how the cause of action will be include. Order 2 rule 2 says that every suit shall include the whole of claim which the plaintiff is entitled to make in respect of the cause of action. جو cause of action accrue ہوا ہے، arise ہوا ہے، اس سے related plaintiff کا جو بھی claim بنتا ہے وہ پورا claim جو ہے وہ include کرنا ہے. اگر but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of the any court. اگر اس نے کوئی بھی حصہ اپنے cause of action کا withdraw کیا یا relinquish کیا in order to make the court jurisdiction of the court on his wish، اپنی خواہش کے لیے کہ اس کورٹ میں مجھے کیس داخل کرنا ہے، اور اس نے cause of action کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جو ہے اس میں ایک cause of action ڈیفائن نہیں کیا، اس کو relinquish کر دیا، تو what will be the effect where a plaintiff omits to sue in respect of or intentionally relinquish any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquish the claim. اگر ونس وہ اس نے اس کو ریلنکوش کیا لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ میں بعد میں اس کو کلیم کروں، پہلے میں یہ ایک کے ساتھ جو ہے اس سے ڈیسیجن لے لوں کورٹ سے، تو بعد میں وہ جو پارٹ جو ہے جس کو اس نے ریلنکوش کیا تو کورٹ اس کو سمجھے کہ اس نے ویو کر دیا انٹینشنلی، تو وہ بعد میں کورٹ سے وہ کلیم نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل آپ کے کسی کے خلاف جو ہے 10 لاکھ روپے لون جو لیا ہے، وہ 10 لاکھ روپے کا ہی مسئلہ ڈسپیوٹ ہے، لیکن 10 لاکھ روپے جو ہے اس کے آپ نے دیکھا کہ یہ ہائی کورٹ، آپ میرپور خاص میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ مجھے ہائی کورٹ میں کیس لے کے جانا پڑے گا جو ہے حیدرآباد، تو میں اتنا دور کیسے جاؤں گا؟ اب میں اس کو کیوں نہ اس کو کٹ لگا کے اس کے پیسے میں کورٹ سے 5 لاکھ روپے ڈیمانڈ کرتا ہوں، اس سے کیا ہوگا کہ مجھے کیس میرپور خاص میں ہی داخل کرنا پڑے گا. اور وہ جب کورٹ نے ڈگری دے دی اور کچھ عرصے کے بعد آپ نے جو ایک اور سمجھداری کی کہ 5 لاکھ روپے کا ایک اور سوٹ داخل کر دیا، دو سیپریٹ سوٹ 5 لاکھ کے داخل کر کے اسی کورٹ کو آپ نے جو ہے جورسڈکشن بنائی. تو یہ سمارٹنیس جو ہے دیٹ ول بیکم فیٹل.
کیونکہ آرڈر ٹو رول 2 ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے کہ وی کین نہ، اگر سیم کاز آف ایکشن ہوگا تو ایک ہی سوٹ میں آئے گا، اس کو ہم بائیفرکیٹ جو ہے نہیں کر سکتے، اس کے ہم سیپریٹ سوٹ داخل نہیں کر سکتے. ایکچولی دی میننگ آف دی انٹرپریٹیشن آف دی پروویژن از دیٹ کہ ہمیں پورا ہی جو ہے کیس بنانا پڑے گا جتنا ہمیں کاز آف ایکشن بنتا ہے. پھر رول 3 ہے آرڈر 2 کا، a person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of such relief, but if no omits except with the leave of the court to sue for all such relief, he shall not afterwards sue for any relief so omitted. There is explanation for the purpose of this rule, an obligation and a collateral security for its performance, and successive claims arising under the same obligation shall be deemed respectively to constitute but one cause of action. For example, A lets a house to B at yearly rent for rupee 1200. The rent for the whole of the year 1905, 1906, 1907 is due and unpaid. A sue B in 1908 only for the rent due for 1906. A shall not afterwards sue B for the rent due for 1905 اور 1907. اچھا، اے نے بی کو 3 سال 1 سال ایئرلی بیسس پہ 1200 پر ایئر رینٹ پہ جو ہے وہ ایک پراپرٹی دی، تو جس کا جو ڈیو رینٹ بنتا تھا 1905 1907 1906 کا ملا کے وہ ان پیڈ تھا. لیکن اے نے بی کے اگینسٹ جو دعویٰ داخل کیا 1908 میں، اس میں صرف 1906 کا اس نے کہا کہ ان پیڈ ہے. تو بعد میں وہ 1905 اور 1907 کا جو رینٹ ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے وہ ویو کر دیا، وہ ریلنکوش کر دیا، کیونکہ وہ ریلیف بن سکتا تھا، اس نے اس وقت وہ کلیم نہیں کیا. تو ونس وہ تو کورٹ پھر اس کو امٹس کرے گی، اس کو روک دے گی کہ دیٹس وائی جب ہم کو سوٹ فریم کرتے ہیں نا، کاز آف ایکشن بناتے ہیں، تو وی مسٹ بی فریم دا سوٹ وتھ کیئر اینڈ کوشن. ہمیں کافی بہت کیئرفل رہنا پڑے گا ہر چیز کو، کیونکہ جب ون سوٹ ہیز بین فائلڈ، جب کورٹ میں ایک دفعہ ایک چیز آپ لے کے جائیں گے تو دیر آفٹر یو کین ناٹ پلے ود دی سوٹ کہ چلو میں نے ابھی کر دیتا ہوں، بعد میں جب آئے گا دیکھا جائے گا. نو، یو بفور فائلنگ دا سوٹ یو ہیو ٹو sort out all the things that will which will become harmful to your suit. جو آپ کا سوٹ یا آپ کے کیس کی لٹیگیشن کو ہارم کریں، اس کو کوئی نقصان پہنچائیں یا اس میں کوئی رکاوٹ آ جائے، تو اس کو سب سے آپ کو پہلے دیکھنا ہوگا، اور اس کو پھر اس کو پراپرلی شیپ کر کے فریم کر کے پھر آپ اس کو فائل کریں گے تو اس میں آپ کی آسانی ہوگی. Rule number 4, no cause of action shall unless with the leave of court be joined with a suit for recovery of immovable property, except claim of means profit or arrears of the rent in respect of the property claim or any part thereof, claims for damages for the breach of any contract under which the property or any part thereof is held, claims in which the relief sought is based on the same cause of action, provided that nothing in this rule shall be deemed to prevent any party to in a suit for foreclosure or redemption for the asking to be put into possession of the mortgage property. اچھا، کورٹ کے if no cause of action shall unless leave of the court, if you have filed suit for possession of the immovable property, but جو میں نے ابھی cause of action تھے جس طرح ریڈمپشن ہے، پروفٹس ہیں اور ڈیمیجز ہیں، وہ ابھی تک کاز آف ایکشن جو ہے وہ ابھی تک رائز نہیں ہوئے. سمپلی اس وقت صرف آپ کا پوزیشن کا ایشو تھا، لیکن بائی دی ٹائم آف پیسج آف دی ٹائم، بائی دی ٹائم یہ چیزیں جو ہیں وہ اکیوری ہو گئی، تو بعد میں ود دی پرمیشن آف دی کورٹ یو کین کلیم اٹ، تو اس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں انٹل انلیس جو ہے کورٹ آپ کو اس کی پرمیشن نہیں دے گی. اور رول 7 تو ہم نے بھی اس کو پڑھا تھا کہ یہ جتنے بھی آبجیکشن ہیں وہ ایشوز فریم کرنے سے پہلے آپ کورٹ سے آسک کر کے اس کو کریکٹ کرا سکتے ہیں. تو یہ تو تھا ہم نے جو ریڈنگ کی تھی پروویژنس کی، جو میں نے آپ کو اس کو سمجھانا لازمی سمجھا، کیونکہ پلین ڈرافٹ کرنا صرف اور صرف کاپی پیسٹ کا مسئلہ نہیں ہے. پلین ڈرافٹ کرنا ایک آرٹ ہے، میں آپ کو وہ ایک آرٹ جو ہے وہ سکھا رہا ہوں. ونس
you are good in the law and procedure regarding the drafting of the plan. Thereafter you will able to draft plan properly yourself. You need not to copy from the other pleadings. جو plans ہیں جو مختلف ایڈوکیٹس کی فائل کی ہوئی ان کو کاپی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ کو پروسیجر کا پتہ ہونا چاہیے. اور بائی دی پریکٹس جب آپ فیلڈ میں پریکٹس کریں گے تو سلولی گریجولی جو آپ اور چیزیں بہت زیادہ سے زیادہ آپ سیکھتے جائیں گے. کیونکہ پریکٹس ہی ہے جو ہے ہمیں بہت ساری چیزوں کو سکھاتی ہے اور سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے اور بہتر سے بہتر ہم چیزیں جو ہیں اس کو کر سکتے ہیں. لیکن پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے. وداؤٹ نوئنگ لا یو ول ناٹ ایبل ٹو اپلائی دی تھنگس ان پراپر شیپ. اب آ جائیں. دس از دا